अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजल हूँ और आज के इस वीडियो में हम उन बुनियादी बातों पर बहस करेंगे जिसका हर उस्ताद को, हर मुअल्लिम को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप उस्ताद हैं, ख़ास तौर पे अगर आप नए उस्ताद हैं, आपको सिर्फ चंद साल हुए हैं महकमा तालीम में, या फिर अभी आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पे, बहुत सारी टिप्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ ट्रेनिंग्स में कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो मुअल्लिमीन हैं, वो पूरे मुआशरे के इंजीनियर्स हैं, सोशल इंजीनियर्स कहलाते हैं। इसके अलावा जितनी भी प्रोफेशंस हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या किसी भी और पेशे से आपका ताल्लुक़ है, तो उनकी गलतियों से शायद इतना नुकसान ना हो। लेकिन जब एक उस्ताद क्लासरूम में गलती करता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उससे हमारा मुआशरा जो है वो ख़राब हो सकता है, हमारे मुआशरे में बिगाड़ आ सकती है और हमारा मुआशरा आगे जाने के बजाय पीछे जा सकता है। हमारे मुआशरे का जो किरदार डेवलप होना चाहिए था, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बल्कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अभी आप सोचिएगा कि जब आप इस उम्र में थे तो आपके क्या ख्यालात थे, और फिर मैं बताऊंगा भी सही कि ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछे हैं। फ़र्ज़ कीजिए, आंखें बंद करके पूछ लीजिए, कंक्लूड कर लीजिए जो आपको धुंधला धुंधला सा याद है, कि जब आप तालिब इल्म थे प्राइमरी स्कूल में या फिर हाई स्कूल में, तो ऐसी क्या चीज़ें थीं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थीं या फिर आपको वो अट्रैक्ट करती थीं। और जब आप एक दफ़ा ये सोच लें कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद थी, क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती थीं, उसके बाद फिर आप सोचिएगा, एक लिस्ट और बनाइएगा कि वो ऐसे क्या चीज़ें थीं जब आप प्राइमरी स्कूल में थे जिसको आप पसंद नहीं करते थे, जो कि आपको डीमोटिवेट करते थे, या जिनकी वजह से आपका दिल चाहता था कि आप स्कूल न जाएं, छुट्टी करें। अब आप लिस्ट देख लें तो उस लिस्ट में आप देखेंगे कि जब आप बच्चे थे तो आपको क्या चीज़ें पसंद थीं या बच्चों को क्या चीज़ें पसंद आती हैं। यानी वो क्लासरूम जो सजा हुआ हो, जिसमें चार्ट्स वगैरह लगे हुए हों, वो क्लासरूम जहाँ पे टीचर का बिहेवियर अच्छा हो, जहाँ पे टीचर अच्छे तरीके से बोलता हो, आपको सारा कुछ वही याद भी है और आप अभी भी चाहते हैं, याद करते हैं, देखते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए बेहतर थी, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती थी। और इसके बावजूद दूसरी साइड पे अगर आप देख लें तो वो चीज़ें जो आपको डीमोटिवेट करती थी, लाज़मी बात है, अगर रफ सा कोई माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल नहीं है, तो एक बच्चा उसको पसंद नहीं करेगा। या जो उस्ताद का बिहेवियर है, उस्ताद के जो बोलने का तरीका है, शायद वो भी बच्चा पसंद नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हैं, इन्हीं वजह से आप मोटिवेट होते थे, इन्हीं वजह से आप डीमोटिवेट होते थे। अब जब भी आप पढ़ें, जहाँ पे भी आप पढ़ें, जिस क्लास में भी आप पढ़ें, आपका पहला फार्मूला ये होना चाहिए था कि आप बैक चले जाइए, रिवर्स चले जाइए, और जब आप इस क्लास में थे तो आप क्या चाहते थे कि होना चाहिए और क्या आप चाहते थे कि नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी मेंटालिटी के मुताबिक, उसी हालात के मुताबिक आप कोशिश करें कि आप इस क्लास का, इस क्लासरूम का, इस इदारे का माहौल भी उसके मुताबिक डालें, ताकि बच्चे मोटिवेट हों, बच्चे डीमोटिवेट ना हों। देखिए, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम जाते हैं क्लास में, दाखिल होते हैं, मतलब क्लास स्टार्ट करना। हमें अपनी क्लास को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हर टीचर का अपना एक अंदाज़ है। कोई जाके सबसे पहले ग्रीटिंग करेगा, कोई जाके वहाँ पे बैठेगा, बच्चों से बातें करेगा, सलाम व दुआ करेगा, उनके घर के बारे में पूछेगा, मौसम के बारे में बातें करेगा। कोई टीचर वहाँ पे जाके डायरेक्ट रोल कॉल स्टार्ट करेगा, कोई रजिस्टर मांगेगा,
اب چونکہ صبح صبح ہے تو بچے لیٹ بھی آ سکتے ہیں، تو وہ بچوں سے پوچھ سکتا ہے کہ بیٹا آپ لیٹ کیوں آتے ہیں۔ کوئی بچہ ایگریسو موڈ میں جا سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، سخت بول سکتا ہے، یا پھر آپ ریویو کرنا سٹارٹ کر دیں بچوں سے کہ لاسٹ ٹائم یا جو پچھلا ہمارا دن تھا، جو کلاس تھی، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، وہ کویسچن آنسر سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ٹیچر یہ کر سکتا ہے کہ کوئی گیم کروا سکتا ہے۔ تو یہ بڑے سارے طریقے ہیں جس سے کلاس سٹارٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ چیزیں ہم نے کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کیا سیکوینشل اس میں ہونا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اگر آپ پہلی دفعہ کلاس چلے جاتے ہیں، آپ کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ بچوں کو گریٹ نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں رجسٹر پہ حاضری لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا ڈائریکٹلی آپ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں کلاس کے، وہ آپ کے ساتھ انگیج ہوں گے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ چلیں گے؟ نہیں۔ اب دیکھو آپ نے بس سٹارٹ کی ہے، چابی آپ نے لگا دی ہے، سواری کو آپ نے بٹھایا ہی نہیں، آپ نے بس سٹارٹ کر کے ڈرائیونگ شروع کر دی، اب تو چلتے بندے ہیں، سواری تو ساری پیچھے رہ گئی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کلاس میں جاتے ہیں نا، بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو ہمارے نئے ٹیچرز ہیں، یا پھر وہ ٹیچرز جو ان رولز ریگولیشنز کو یا ٹپس کو اپلائی نہیں کرتے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈرائیو کرنے سے پہلے سواریوں کو بٹھائیے گا۔ جو بچے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیے گا۔ بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے تو جتنا بھی پڑھاؤ، جتنا بھی پولائٹلی بات کرو، جو بھی کرو، بچے ہیں ہی نہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے، جب میں بی ایس سی میں پڑھتا تھا تو ایک ٹیچر اس کی مثال دیا کرتے تھے، بہت بہترین مثال ہے، اس میں آپ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہوتے تھے کہ ایک بوتل، اس کا ڈھکن آپ بند کر دیں، اس کو آپ سمندر میں ڈال دیں، وہ سمندر میں رہے، پوری زندگی وہیں پہ رہے، اس کے اندر ایک قطرہ نہیں جائے گا بوتل کے اندر۔ لیکن اسی بوتل کو، اس کا ڈھکن آپ کھول لیجئے گا، کہیں صحرا میں رکھ دیجئے گا، کہیں تو بارش ہوگی، کہیں تو اس میں پانی جائے گا، کہیں تو اس پہ قطرہ پڑے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈھکنا کھولنا بہت ضروری ہے بوتل کا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں بچے کو موٹیویٹ کرنا لازمی ہے، اس کے مائنڈ کو کھولنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے مائنڈ کو نہیں کھولیں گے، اس کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں نہیں بٹھائیں گے، تو جتنی بھی بارشیں ہو، جتنا بھی بڑا سمندر ہو، ہم جہاں بھی اپنے بس کو لے کے جائیں، بچہ ہے ہی نہیں تو وہ پڑھے گا کیا؟ اس لیے بچے کو موٹیویٹ کریں۔ جیسے آپ کلاس میں جاتے ہو، بچوں کو گریٹ کریں، اس کے بعد بچوں کو اپنائیت کا احساس دلائیں کہ آئی ایم یور ٹیچر، آئی ایم یور فادر، آئی ایم یور مدر۔ اگر آپ یہ احساس دلائیں گے کہ میں آپ کی ماں ہوں، میں آپ کا والد ہوں، میں آپ کا ٹیچر ہوں، یہ احساس بچے میں آئے گا نا، تو وہ آپ کے ساتھ انگیج ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ قریب آئیں گے، اور جب وہ آپ کے ساتھ قریب آئیں گے تو وہ آپ کو ایک ایلین، وہ آپ سمجھیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، ادروائز نہیں چلیں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کتاب اٹھائیں، ٹونسنا شروع کر دیں، ڈائریکٹلی سوال شروع کر دیں۔ آپ بچوں سے تھوڑا بہت موسم کے بارے میں پوچھ لیجئے، اس کے علاوہ جو بچوں کی انٹرسٹ ہیں، ان کا دن کیسے گزرا ہے، تھوڑا بہت وہ باتیں کر لیجئے گا، بچوں کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیجئے گا۔ آپ ایک ٹیچر ہیں، دیکھو جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، تو وہ درد لے کے جاتا ہے، ایک تکلیف لے کے جاتا ہے، ڈاکٹر کو اپنی بات بتاتا ہے، ڈاکٹر اس بات کو سمجھتا ہے، میڈیسن دیتا ہے اور اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ ایک بچہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے نا، تو بچے کا جو فیشل ایکسپریشن، آپ کے سامنے سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے چہرے جو ہیں ساروں کے پڑھ رہے ہوتے ہو، تو دیکھیں کہ کون سا ایسا بچہ ہے جو کنفیوز بیٹھا ہوا ہے، کون سا ایسا بچہ ہے جس کا دل کلاس میں نہیں لگ رہا، کون سا ایسا بچہ ہے جو تکلیف میں ہے۔ لازمی بالکل نہیں ہے یہ کہ ایک بچہ خود بتائے گا کہ سر مجھے تکلیف ہے، لازمی نہیں ہے کہ بچہ خود بتائے کہ سر میرا جو دن ہے نا، جو
رات ہے وہ ٹھیک نہیں گزری، میں بیمار تھا یا میرے گھر میں کوئی ایشو تھا، یہ آپ نے خود تھوڑا سا سمجھنا ہے، بچوں کو انگیج کرنا ہے، بچوں میں اپنیت کا احساس دلانا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں، چاہے آپ بچوں سے ریویو کرواتے ہیں، چاہے آپ بچوں کا اٹینڈنس لیتے ہیں، چاہے جو بچے لیٹ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں، لیکن لازمی بات ہے یاد رکھیں کہ آپ نے ان کے ساتھ سخت بات نہیں کرنی، آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک نمونہ ہیں، آپ سوشل انجینئر ہیں، آپ نے بچے کو ڈیولپ کرنا ہے، بچے کو ڈی موٹیویٹ کبھی بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے تو یہ بچے کی ڈی موٹیویشن بن جائے گی اور اس کا دل کرے گا کہ وہ کبھی اسکول نہ جائے۔ کچھ بھی ایسا نہ کریں، کچھ بھی ایسا نہ کریں کہ بچے کو لگے کہ مجھے اسکول نہیں جانا چاہیے، یا بچے کو لگے کہ میں نالائق ہوں، یا پھر بچے کو لگے کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ جو بھی اس سے کہتے ہو وہ درست مان لیتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اتنی سی اس کی مینٹلٹی ہے۔ اگر آپ نے بچے کو کہا کہ بچے آپ بہت لائق ہیں، بچے آپ بہت سمارٹ ہیں، میرا بیٹا، میرا بچہ صاف ستھرا اسکول آتا ہے، وہ جیسا بھی ہے اس نے کل اپنی ساری ایفرٹس لگا دینی ہے، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا ہے کہ جو ٹیچر مجھے سمجھ رہا ہے میں وہی ہوں بلکہ اس سے بڑھ کر ہوں۔ لیکن اگر آپ نے بچے کو کہا کہ آپ برے ہو، آپ نالائق ہو، صفائی کر کے نہیں آتے ایٹسیٹرا، تو وہی بچہ، آپ ٹیچر ہیں، ایلین ہیں، آپ اس کے لیے سب کچھ ہیں، آپ اس کے لیے اس کے ماں باپ سے بڑھ کر ہو، تو وہ یہی سمجھے گا کہ میرا ٹیچر چونکہ سب کچھ ہے، اور اگر ٹیچر نے کہہ دیا ہے کہ میں نالائق ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، تو یہ درست ہے، اور شاید میں پڑھنے کے قابل نہیں ہوں۔ لازمی بات ہے بچے نے کیا کرنا ہے، اس کا دل اسکول میں نہیں لگے گا، وہ اس کا بیہیویئر چینج ہوگا، اور وہ کوشش کرے گا کہ اسکول سے یا پھر کلاس سے غیر حاضر رہے۔ یہ تو سٹارٹ کرنے کی حد تک بات ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں آپ پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے کیسے ہیں، بڑے سارے طریقے ہیں، ڈسکس کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ۔ لیکن آپ پڑھا رہی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے بچے، میرے کلاس میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کو سمجھ آ رہی ہے یا پھر نہیں آ رہی؟ ایک تو ہم ٹیچر جتنے بھی ہیں ہم پوچھتے رہتے ہیں، جب بھی کچھ لکھتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں تو ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا سمجھ آ رہی ہے، اور یونیورسل جواب ہے جی سر ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اگر ایک بھی بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، لیکن جواب ساروں کا ہوتا ہے کہ جی سر مجھے سمجھ آ رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اچھا طریقہ ہے صرف یہ پوچھنا ہے کہ بیٹا سمجھ آ رہی ہے۔ میرے خیال میں نہیں پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ بچے کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ پوچھیں کہ بچے کو سمجھ آ رہی ہے، آپ جو کروا رہے ہیں وہ ان سے پوچھیں۔ اگر آپ پلس کے کویسچنز کروا رہے ہیں تو کوئی سوال ان سے کہیں کہ بیٹا یہ جمع کر دیں، اور اگر وہ کر دیتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ آپ کی بات کو سمجھیں۔ اگر نہیں کرتے تو صاف ظاہر ہے وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ٹاپک ہے، انگلش پڑھا رہی ہیں، کچھ بھی پڑھا رہی ہیں، تو درمیان میں سے جو کچھ بچے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے گا، رینڈملی پوچھ لیجئے گا۔ ان پوچھنے کے، یہ جو آپ پوچھتے ہو نا درمیان میں بچوں سے، اس کے بڑے سارے فائدے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اکیلے انگیج نہیں ہو، بچے صرف پیسیو نہیں بیٹھے ہوئے، بچے بھی ایکٹیو ہیں، آپ بھی ایکٹیو ہیں۔ اور اگر اب یہ سوال آپ درمیان میں سے نہیں پوچھتے نا تو آپ لگے رہتے ہیں، بچے جو ہے پیچھے سو رہے ہوتے ہیں، بھلے ان کی آنکھیں کھلی ہوں، بھلے وہ بورڈ کی طرف دیکھ رہے ہوں، بھلے وہ آپ کو جواب دے رہے ہوں، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ آپ کی بس میں سوار نہیں ہیں۔ تو ان کو ساتھ لے کے جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں سے پوچھئے گا، ساتھ ساتھ آپ بچوں سے ہر وقت پوچھئے گا درمیان میں سے، تاکہ بچے ایکٹیو رہیں۔ اب جب آپ پڑھاؤ گے نا تب بھی بچے ایکٹیو ہوں گے، کہ یہ جو سر ایک پوائنٹ سمجھانے والے ہیں نا،
سمجھانے لگے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کو مجھے سمجھنا ہے، کیونکہ اگلے ہی لمحے سر مجھ سے پوچھ سکتا ہے. آپ کسی اور سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں، لازمی بات ہے 40 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 50 بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ایک وقت میں 50 بچوں سے تو نہیں پوچھ سکتے نا. تو آپ کیا کرتے ہیں، کسی رینڈملی کسی سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن جو اس کا ڈر ہے، جو ایکسپیکٹیشن ہے بچوں کی، وہ یہی ہے کہ اگلے لمحے جو ہے وہ مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ ایکسپرٹ ہیں اپنے فیلڈ کے، اور جب آپ بی ایڈ یا ایم ایڈ کر رہے تھے، یا پھر اگر آپ نے نہیں بھی کیا ہوا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے سائیکالوجیکلی اپنے بچے کو پہچاننا چاہیے. میرے بچے کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں ان سے مجھے پتہ لگ جانا چاہیے. میرے بچے کی جو باڈی لینگویج ہے نا، مجھے اس سے پتہ لگنا چاہیے کہ میرے بچے کو سمجھ آ رہی ہے یا پھر نہیں آ رہی، اور اگر نہیں آ رہی تو میں اس کو کیسے انگیج کر سکتا ہوں. اگر بچہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہا، بچے کا جو بھی مائنڈ کا ڈھکن ہے وہ نہیں کھلا ہوا، بچہ آپ کی بس پہ سوار نہیں ہے، تو اس کے فیشل ایکسپریشن کہہ رہے ہوتے ہیں، واضح کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ چیخ رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ آپ کو کہے کہ جی ہاں مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بچے کو فیشل ایکسپریشن کو دیکھ لیجئے گا، دیکھنے کے بعد اس کو انگیج کر لیجئے گا، اور اس کا تھوڑا سا مرحال بڑھانے کے لیے ایک سمپل سا سوال دے کے بچوں کو سمجھائے گا کہ بچے یہ ایسا ہے یا نہیں ہے. جب جو بھی بچہ کنفیوز ہونا کلاس میں، یا پھر بولتا نہیں ہو، شائع ہو، پہلی دفعہ آئے ہو، یاد رکھیں اوپن اینڈڈ سوال نہیں کرنا ان سے. بہت بڑی غلطی کریں گے اگر آپ اوپن اینڈڈ کویسچن ان سے پوچھیں گے. آپ ان سے کلوز اینڈڈ کویسچن پوچھئے گا. اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں نا، جو آپ کے ساتھ نہیں جا رہے ہوتے، کنفیوز ہوتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، کلاس میں نئے ہیں، تو آپ کلوز اینڈڈ کویسچن پوچھئے گا ان سے، تاکہ وہ آپ کو نہ اور ہاں میں جواب دے. بڑے سارے بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں، وہ سیکنڈری کلاسز پاس کر لیتے ہیں، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں، وہ بول نہیں سکتے، وہ شائع ہوتے ہیں. ہم ٹیچر کی وجہ سے ہے نا، کہ یا تو ہم نے اس کا آئس بریک نہیں کیا، اس کی جو شائنس ہے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہیں نہ کہیں اس کو ختم کرنا، وہ ہم نے ختم نہیں کی. اور ساتھ میں کہیں ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے بھائیوں نے اس سے اوپن اینڈڈ کویسچنز کیے ہیں، اوپن اینڈڈ سوال پوچھے ہیں، جس کے لیے وہ پریپیئر نہیں تھا یا نہیں کروایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کانفیڈنس لوز کر بیٹھا ہے اور وہ بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو بچوں کی انڈرسٹینڈنگ سوالوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. سوال بھی پوچھیے گا ساتھ ساتھ، تاکہ بچے انگیج بھی رہیں، موٹیویٹ بھی رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی چلتا جائے. اور دوسری بات جو ہے وہ فیشل ایکسپریشن جو بچوں کی ہے اس پہ توجہ دیتے رہیے گا، کہ بچوں کی فیشل ایکسپریشن سب کچھ واضح طور پہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور کسی بہترین طریقے سے جو بچے انگیج نہیں ہیں، تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، اور آپ بہت بہترین، بہت چالاکی سے، بہت ایک ایکسپرٹ، پروفیشنل ایکسپرٹ طریقے سے آپ اس بچے کو انگیج کر لیں. اچھا، نیکسٹ چلتے ہیں باڈی لینگویج. ہماری ٹیچر جو باڈی لینگویج کا استعمال ہے نا، باڈی لینگویج کے بارے میں بتایا نہیں گیا ان کو، یا ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ جو کلاس روم کی باڈی لینگویج ہے نا، اس کا ایک اپنا انداز ہے، ایک ریسرچ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر ٹیچر کو، ہر کمیونیکیٹر کو، ہر اسپیکر کو، ہر بات کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ بات کرتے ہو نا، آپ کے جو الفاظ کا اثر ہے، یہ جو میں الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہوں، میرے جو الفاظ کا اثر ہے نا، یہ صرف 7% ہے. میرا الفاظ کا اثر صرف 7% ہے. جو باقی 93% ہے نا، وہ ہماری باڈی لینگویج، ہماری فیشل ایکسپریشن، ٹون آف وائس ہے. اب جو ٹون آف وائس ہے نا، یہ 38% ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کتنا
फ़र्क पड़ रहा है मतलब में जब मैं टोन चेंज करता हूँ। और जो 55% है ना वो बॉडी लैंग्वेज है। इसका मतलब कितना वाज़े है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है क्लासरूम में कैसे होनी चाहिए। अब देखिए, जब आप बच्चों से बात करते हैं ना, अगर आप कोई इस अंदाज से बात करते हैं कि आप कहते हैं कि ये चीज़ हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंप्यूटर की इनपुट जो कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस हैं ना, उनको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है इनपुट डिवाइसेस और दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस। देखो ना, मैंने जो बैलेंस है वो शिफ्ट कर दिया। अब जो बच्चे हैं वो आपके एक हाथ में इनपुट डिवाइसेस को ले रहे होंगे और दूसरे हाथ में आउटपुट डिवाइसेस को ले रहे होंगे। जो हमारा इंसानी दिमाग है ना, ये एक ख़ास अंदाज से मालूमात को लेता है और उसी अंदाज से उन मालूमात को महफूज रखता है। अगर आप मालूमात को उस अंदाज से देंगे तो बच्चा जो है उनको आसानी से रिटेन कर पाएगा, याद रख पाएगा। और अगर आप इस अंदाज से बच्चों को मालूमात नहीं देंगे तो वो मालूमात याद रख नहीं पाएगा। क्लास के सामने आप खड़े हैं, आप बच्चे से कहते हैं कि चुप हो जाएं, तो शायद बच्चे खामोश ना हो। लेकिन अगर आप कहें कि बच्चे खामोश, या फिर इस तरह का कोई इशारा करते हैं, खामोशी क्लासरूम के अंदर ना, खामोशी एक बहुत बड़ी आवाज़ है। बच्चे बोलते हैं, और अगर आप भी कहते हैं कि बच्चे खामोश हो जाएं, तो ये शोर करने के मुतरादिफ कहलाया जाता है। ठीक है, या तो आप इशारा करें उस बच्चे की तरह, या फिर आप ख़ुद चुप हो जाएं। आप जैसे ही चुप हो जाएंगे, अगले चंद सेकंड में सारे के सारे बच्चे खामोश होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन उनको कन्वे करनी है तो वो कन्वे करें। अब अगर आपने कोई बच्चों को कहना है कि बच्चे किताब खोलें, अब बच्चों को किताब खोलने के साथ साथ आप कहें कि बच्चे किताब खोलें। ठीक है, बच्चे इधर आ जाएं। ठीक है, इस किस्म की जो बॉडी लैंग्वेज है, या जो हमारे जिस्म के जेस्चर्स हैं, या जो हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो हमें लाजमी इंक्लूड कर लेने चाहिए अपने पढ़ाने में। सिर्फ पढ़ाने में नहीं, बात करने में भी, ताकि जो हमारा बच्चा है वो इन बातों को समझे और इन बातों को अपने साथ लेके जाए। बल्कि यही बातें हैं जो बच्चों की हेल्प करती हैं रिटेंशन में, उन चीज़ों को सीखने में और चीज़ों को याद रखने में। अब देखें कि जो अगर हमने कोई चीज़ समझानी है बच्चों को, एक प्रोसेस हमने बच्चों को समझाना है। मिसाल के तौर पे आप बच्चों को समझाते हैं कि निज़ाम इंहिज़ाम कैसे काम करता है, तो ये प्रोसेस में होगा ना कि बेटा पहले हम क्या करते हैं, हम एक नवाला तोड़ते हैं, फिर उसको मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, उस नवाले को फिर निगलते हैं। निगलने के बाद नवाला खुराक की नाली में से मैदे तक जाता है, वहाँ पे हज़म होता है। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप बच्चे को बताएंगे ना कि पहले स्टेप में ये हो रहा है, दूसरे स्टेप में ये हो रहा है, तीसरे स्टेप में ये हो रहा है और चौथे स्टेप में ये हो रहा है, अगर स्टेप बाय स्टेप इसी तरह बच्चे को आप बताएंगे तो जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर होगी, वो उसको बेहतर अंदाज से समझेगा। पहले तो कोशिश करें कि जो भी प्रोसेस आप समझाते हो या जो भी चीज़ आप बच्चों को समझा रहे हैं ना, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है कि जब बच्चे को आप पढ़ाते हैं ना तो वो याद रखता है। बच्चे को जब आप पढ़ाते हैं ना तो वो याद रखता है, लेकिन जब बच्चे को आप किसी एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, शामिल करते हैं, तो वो सीखता है। तो अगर आप उसी एक्टिविटी में बच्चे को शामिल करोगे तो वो सीखेगा। इसके अलावा अगर आप उसको समझाते हो, दिखाते हो, तो शायद वो सिर्फ देख के याद रख पाए उन चीज़ों को। तो मिसाल के तौर पे निज़ाम इंहिज़ाम आप पढ़ा रहे हैं, मॉडल आप लेके हैं, एक एक चीज़ बच्चों को दिखाएं, बच्चों से ख़ुद वो करवाएं। प्रैक्टिकली बच्चे करेंगे तो प्रैक्टिकली बच्चे जो है उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। क्लासरूम में अपनी हिदायत को, इंस्ट्रक्शंस को क्लियर करना, वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है।
اگر آپ پرائمری کلاسز میں ہیں اور آپ جیسی کلاس میں جاتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میتھمیٹکس کی بک اٹھاؤ، صفحہ نمبر 25 کو لیں، ایکسرسائز نمبر 3 نکالیں اور جو کویشچن نمبر 4 ہے اس کو حل کریں۔ اب آپ خود بتائیں کہ جو بچہ پرائمری میں ہے، آپ نے اتنا بلک آف انسٹرکشن دیے ہیں تو کیا وہ انسٹرکشنز کو پروسیس کر پائے گا؟ یہ انسٹرکشنز نہیں ہے، یہ طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ انسٹرکشنز کا کلیئر ہونا اتنا ضروری ہے کہ جب بچے 7ویں 8ویں کلاس تک پہنچتے ہیں تو جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا مجھے ٹیچر کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کہاں سے نہیں آ رہی؟ سمجھ یہی سے نہیں آ رہی کہ جو ٹیچر کہہ رہا ہے، جو ٹیچر انسٹرکشنز کنوے کر رہا ہے بچے کو، وہ کلیئر نہیں ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا۔ ایسا ایسا کرتے کرتے وہ یہی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نالائق ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے کچھ اور کر لینا چاہیے، اور کرتے کرتے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، غیر حاضریاں شروع کر دیتا ہے اور اسکول چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک ٹیچر کو ایک وقت میں بچوں کے عمروں یا پھر کلاس کے حوالے کلاس کو دیکھتے ہوئے ایک وقت میں ایک انسٹرکشنز دیں۔ اب بجائے اس کے کہ وہ بک نکالیں، پیج یہ کھولیں، ایکسرسائز یہ کھولیں اور یہ سوال حل کریں، 5-6 ایکسرسائز ہیں، 5-6 انسٹرکشنز ہیں آپ نے ایک ساتھ دیں، اور 5-6 انسٹرکشنز ایسی ہیں جو جس میں پہلی والی انسٹرکشنز ہے نا وہ ٹائم ٹیکنگ ہے۔ بچوں کا بستہ ہے، انہوں نے بستہ کھولنا ہے، کتاب نکالنی ہے جس پہ وقت لگنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ بچوں سے پہلے سادہ سا یہ کہیں کہ بیٹا ریاضی کی کتاب نکالیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو کنفیوز بیٹھے ہیں، جنہوں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ لازمی بات ہے، ہر بچہ جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا۔ ہر بچہ، جتنی بھی کلاس ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بچے ایسے وہاں پہ ہوں گے جو آپ کی ہدایت کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بچے کنفیوز ہیں تو آپ دوبارہ سے ریپیٹ کریں کہ میتھمیٹکس کی کتاب نکالیں، اور جب آپ شور ہو جائیں کہ 100% بچوں نے کتاب نکال لی ہے، یا پھر اگر کہیں بھی کنفیوژن ہے بچوں کی، تو آپ اس کنفیوژن کو ایڈریس کریں، ان کی ہیلپ کریں، اور جب یہ انسٹرکشن فلفلڈ ہو اس کے بعد آپ جائیں کہ بیٹا صفحہ نمبر 25 کو لیں، صفحہ نمبر 25 کو لیں، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ریپیٹ کریں تاکہ بچے آپ کے ساتھ چلیں۔ اب دیکھیں، جب آپ نے بچوں سے کتاب نکلوائی نا تو آپ کے ساتھ 100% بچے تھے۔ ابھی آپ بچوں کو پیج نمبر 25 پہ لے کے جا رہے ہیں تو ابھی آپ کے ساتھ 100% بچے ہیں۔ اور جب آپ بچے کو کسی کویسچنز کی طرف کسی بھی کویسچن کی طرف لے کے جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا کویسچن نمبر 5 حل کرو، جو سامنے ایکسرسائز ہے 3، اس کا کویسچن نمبر 5 حل کرو۔ اب یہاں تک تو شور ہے کہ آپ صرف چند بچوں کو جو آپ کے لائق، آپ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ بچے لائق ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور یہ والے بچے جو ہیں وہ پڑھنے والے نہیں ہیں، تو یہاں تک تو بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جو بڑا چنک ہے وہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ اپنی ہدایات کو واضح کریں، کلیئر کریں، اس طرح جب آپ لے کے جاؤ گے تو آپ کے ساتھ 100% بچے ہوں گے، آپ 100% بچوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو اسی وجہ سے جتنی بھی آپ کے انسٹرکشنز ہوں، جو بھی آپ ہدایات بچوں کو دینا چاہیں، آپ جو کچھ بھی بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں، وہ بالکل ایک وقت میں ایک بات ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیچیدہ بات ہے، یہ ایک کمپلیکس انسٹرکشن ہے، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کریں، بچوں کو پہلے پارٹ والا کام کرنے دیں، جب وہ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے پارٹ کی طرف لے کے جائیں۔ یہ تو تھی کلیئر انسٹرکشنز کی بات۔ اب تھوڑا سا باڈی لینگویج جب میں کر رہا تھا تو میں نے جیسچرز کو ٹچ تو کیا، لیکن میں نے جیسچرز کو
थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि जेस्चर्स जो हैं, जो हमारी फेशियल एक्सप्रेशन है, वो पढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारा जो रिश्ता है बच्चों से, एक ऐसा रिश्ता है कि बच्चे मुकम्मल तौर पे अपने टीचर पे एतमाद करते हैं, इन्हिसार भी करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। आप जब इसी तरह उनसे बात करते हो ना, तो आप भी यही समझते हो कि ये मेरे बेटे हैं। अगर 30 बच्चे बैठे हुए, 40 बच्चे बैठे हुए, तो आप यही समझते हो कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने इनको पढ़ाना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने इनको डेवलप करना है। और अगर किसी किस्म की कोताही होती है, इन बच्चों में से कोई भी बच्चा डेवलप नहीं होता, आगे नहीं जाता, नाकाम होता है, तो ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब देखिए, जब आपकी यही थिंकिंग होगी ना, तो ये आपने फेशियल एक्सप्रेशन से शो भी करनी है। ये जो आपकी मोटिवेशन है एक ख़ास अपने बच्चों के लिए, ये जो एक ख़ास प्यार है, ये जो एक ख़ास गोल है ना, तो ये आपके लहजे में भी होना चाहिए, ये आपके चेहरे पे भी होना चाहिए। और जब ये आपके चेहरे पे होगा, ये आपके अल्फाज में होगा, तो बच्चे आपसे ज़्यादा अटैच होंगे। और जब बच्चे आपसे ज़्यादा अटैच होंगे तो लाज़िम बात है वो ज़्यादा सीखेंगे। अगर आप एक वीडियो मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है मिस थॉम्सन की, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ, आप यहाँ पे नीचे सुन लीजिएगा कि एक टीचर को माँ होना चाहिए। जब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रेनिंग करवा रहा था और जब मैंने कहा कि एक टीचर को पहले माँ होना चाहिए, उसके बाद वो टीचर हो, तो जो टीचर्स थे, जो ट्रेनी थे मेरे, वो हंस रहे थे कि सर हमने तो सुना है कि टीचर बाप की जगह पे होता है, ये कभी नहीं सोचा सुना कि टीचर माँ की जगह पे होता है। ये मिस थॉम्सन की बहुत अजीम कहानी है। मैं बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हूँ कि उसके क्लास में एक बच्चा होता है, वो काम नहीं करके आता तो वो उससे नफ़रत करती है, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट चेक करती है तो उसको पता चलता है कि ये तो बहुत शाइनिंग लाइक बच्चा था, लेकिन उसकी माँ कि कैंसर की वजह से डेथ हो गई है, कोई उसका केयर करने वाला नहीं है। तो ऐसा ऐसा करते करते ये बच्चा ज़ाया हो गया है, या उसकी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो रही है। वो बहुत महसूस करती है ये बात कि एक ऐसे बच्चे को मैंने इग्नोर किया। मैं उसको नालायक समझती थी, जिस तरह हम अमूमन समझते हैं। स्पेशल केयर स्टार्ट करती है, एक माँ बनती है उस बच्चे की, एक माँ की तरह क्लास में केयर करती है। और उस कहानी में जो गिफ्ट के एक्सचेंज होते हैं तो बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, आप ज़रूर सुन लीजिएगा। वही बच्चा काम शुरू करता है, वही बच्चा पढ़ते पढ़ते डॉक्टर बन जाता है, पीएचडी कर लेता है। और जब उसकी शादी होती है तो मिस थॉम्सन को बतौर मदर वहाँ पे इनवाइट करता है और बतौर मदर माँ वाली सीट पर बिठाता है। तो वहाँ पे थॉम्सन उसे, जब वो स्पीच करती हैं, बात करती हैं, तो मिस थॉम्सन वहाँ पे कहती हैं कि अगर मेरा ये बेटा ना होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ना होता, तो मुझे बिल्कुल भी पता न चलता कि एक टीचर को पहले माँ होना चाहिए, उसके बाद उसको टीचर होना चाहिए। तो ये जो आपकी मोहब्बत है ना बच्चों के साथ, ये जो आपकी बच्चों के साथ अटैचमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ आपकी मोहब्बत अटैचमेंट होगी और दिल से होगी, तो लाज़मी बात है कि अगर थॉम्सन का स्टूडेंट पढ़ सकता है तो आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है, वो भी ज़रूर पढ़ेगा। और ये सारा कुछ आपके जेस्चर्स में आना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी बताया कि जब आप हाथ से इशारा करते हो, यानी कि आपने फ़ोन का कोई इशारा करना है, या आप कह रहे हैं कि जो है वो पेयर्स बनाओ, ठीक है, हम बनाते हैं ना कि पेयर्स बनाओ, दो बच्चे इकट्ठे हों, या फिर हम कहते हैं कि ग्रुप बना लें, या किताब खोल लें, या हम कहते हैं कि लिख लें, या फिर हम कहते हैं कि बात सुन लें। तो ये जो बेसिक जेस्चर्स हैं
جو کسی بھی کلاس کے لیے ضروری ہیں، اس کو آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اور بجائے اس کی کہ یہ کام، یہ جیسچر آپ شعوری طور پہ کریں، یہ لاشعوری طور پہ آپ کی کمیونیکیشن میں، آپ کی ٹیچنگ میں اٹیچڈ ہوں، تاکہ جو بھی آپ بچوں کو سمجھائیں وہ کلیئر ہو، بچے اس کو سمجھیں اور واضح طور پہ سمجھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی کہ جو ہمارے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ نالائق ہیں، یا پھر وہ بچے پڑھ نہیں سکتے، یا پھر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے وہ بچے نالائق ہوئے۔ کہیں نہ کہیں ٹیچر، کہیں نہ کہیں والدین، کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا کہ وہ بچہ جب مڈل سیکشن میں پہنچتا ہے، ہائی سیکشن میں پہنچتا ہے، تو تب بھی وہ پڑھ نہیں سکتا، وہ لکھ نہیں سکتا، اور یہ بات اس نے قبول کی ہوئی ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں نالائق ہوں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی غلطی ہے۔ کوئی بچہ نالائق نہیں ہوتا۔ شاید آپ یہ بات نہ مانیں، بڑے سارے ٹیچرز ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے، اور اگر آپ نہیں مانتے تو بہت اچھا ہوگا کہ یہاں پہ نیچے لکھ لیں کہ کیوں نہیں مانتے، تاکہ تھوڑی سی یہ بحث بھی آگے چلے۔ لیکن ہر بچہ لائق ہوتا ہے۔ بچہ تو چلو، انسان تو چھوڑیں کہ اگر ٹریننگ پہ آ جائے انسان تو جانور بھی ٹرین ہو جاتے ہیں، تو ایک بچہ ایک انسان کیسے نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ ہے کہ ہر بچے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، آپ اس کو اس طریقہ کار کے مطابق لے کے چلیں گے تو تب جا کے ہوگا، ورنہ پھر وہ نہیں ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں کہ جو بچوں سے ہم سوال کرتے ہیں، وہ سوال ان کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سوال ان کو انگیج کرنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی ان کا مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ سوال، اگر آپ کا بچہ نیا ہے، اگر آپ کا بچہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا بچہ مجھے جواب نہیں دے پائے گا اس سوال کا، اور اگر وہ جواب نہیں دے پائے گا تو وہ برا بھی محسوس کرے گا، وہ ڈی موٹیویٹ بھی ہوگا، اور شاید اس کے ذہن میں یہ بات کہیں سے سما جائے کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ ٹیچر ہیں، آپ نے اس بلنڈر سے بچنا ہے، لازمی بچنا ہے، بچے کو بچانا ہے۔ اگر آپ کے دوسرے کلیگز ہیں، آپ نے ان کو بھی بچانا ہے کہ بچے کو یہ احساس نہ دلاؤ۔ اب دیکھیں، اگر ایسا کوئی بچہ ہے تو آپ اس سے اوپن اینڈڈ سوال نہ پوچھیں، یعنی کہ وہ سوال جس میں بچہ کچھ فکرے پڑھ کے آپ کو سنائے۔ یعنی کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کمپیوٹر ان پٹ ڈیوائسز کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ میملز یا جو نان میملز ہیں، جو بھی میں نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی، وہ کیا ہیں؟ یا پھر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ قائد اعظم کے بارے میں بتائیں، یا قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے تھے، کب پیدا ہوئے تھے، یا پھر آپ ان سے کہیں کہ واولز کون کون سے ہیں۔ یہ اوپن اینڈڈ کویسچن ہے۔ اوپن اینڈڈ کویسچن کا جواب نئے بچوں سے، شائع بچوں سے، یا وہ بچے جو کمزور ہیں اس وقت، جو آپ کے ساتھ نہیں چل رہے، ان سے پوچھنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ظلم ہے۔ آپ وہاں سے ان سے، ایسے جتنے بھی بچے ہیں، ان سے آپ کلوز اینڈڈ کویسچن پوچھیں، یعنی آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا کیا قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے؟ اب اس کا جواب یا تو ہے ہاں، یا تو پھر ہے نہ۔ یہاں پہ ایک بات کہ بچہ جو ہے وہ شرمیلا پن محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، میں نے ایک سینٹنس نہیں بولنا۔ تو اس قسم کے جو سوال ہوں گے کہ آپ جواب خود ہی بتاتے ہیں، جسٹ بچوں سے کنفرم کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہاں میں جواب دے یا پھر نہ میں جواب دے، کوئی اشارہ کر کے دکھائے، آپ یہیں سے سٹارٹ کریں۔ اور یہ تو ہر صورت آپ لازمی اپلائی کیجئے گا اپنی کلاسز میں، کہ جو بھی ایسے بچے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہو کہ وہ مکمل طور پہ آپ کے ساتھ دینے والے نہیں ہیں، تو آپ وہاں پہ کبھی بھی اوپن اینڈڈ کویسچن کی طرف ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، کلوز اینڈڈ
کی طرف جائیں گے، کلوز اینڈڈ سے شروع کریں گے. اور آپ خود دیکھیں کہ جو ہمارے پرائمری کے بچے ہیں، پرائمری کے بچے کیسے اوپن اینڈڈ کے جواب دے سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں دے سکتے. وہ تو ویسے بھی کلاس میں ڈرتے ہیں، مشکل سے گھر سے اسکول آتے ہیں. اگر آپ ان سے اوپن اینڈڈ کویسچن پوچھیں گے تو بچے کنفیوز ہوں گے، بچے ڈر جائیں گے، ان کا اسکول میں دل نہیں لگے گا. وہ صبح صبح والدین کو تنگ کریں گے کہ میں نے اسکول نہیں جانا. اور اگر بچہ ایک ٹیچر کی وجہ سے کہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا تو اس ٹیچر کے لیے فیلیور ہے. اور ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کرنا کہ جو ہمارا بچہ ہے وہ ڈسٹرب ہو، وہ اسکول نہ جانے کی ضد کرے. ہم نے ہر صورت اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. ہر کلاس کے اپنے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ جو بھی کلاس ہے آپ نے بھی اس کے رولز ریگولیشنز بنانے ہیں. اور بجائے اس کے اگر آپ کی کلاس کچھ نہ کچھ بڑی ہے، کچھ نہ کچھ بول سکتی ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ سکتی ہے، تو آپ بچوں سے ایکٹیویٹی کروائیں آن دا ڈے فرسٹ کہ بچے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہم نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے اور ہم 30 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کریں گے. اور ان 30 منٹ میں ہر بچہ ہم سب مل کر اپنے کلاس روم کے لیے کوئی رول ریگولیشن بنائیں گے، کوئی طریقہ کار اپنائیں گے، کچھ قوانین بنائیں گے، ہم خود بنائیں گے. اور یہ جو ہم قوانین بنانے نکلے ہیں، بنانے جا رہے ہیں، یہ ایسے قوانین ہیں جن کو کوئی نہیں توڑے گا. اور پھر بچوں کو انڈیویجولی کام پہ لگاؤ کہ بیٹا آپ لوگوں نے 5 ہدایات، 5 قوانین بنانے ہیں. اب آپ نے ان کو 5 منٹ دیے، آپ چپ کے بیٹھ جائیں، دیکھیں، وزٹ کریں کہ بچے کیا قوانین بناتے ہیں. اب دیکھو جب بچوں کو آپ کریں گے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تو بچے جانتے ہیں نا کہ مجھے یہاں پہ گند نہیں پھینکنا چاہیے، مجھے ڈسٹ بن کا استعمال کرنا چاہیے، مجھے فضول نہیں بولنا چاہیے، مجھے سوال کرنا ہے تو کڑے ہو کر کرنا چاہیے، ٹیچر سے پرمیشن لے کے کرنا چاہیے، مجھے کلاس روم کو صاف رکھنا چاہیے، اور مجھے اٹینٹیو کلاس روم میں بیٹھنا چاہیے، بغیر پرمیشن مجھے کلاس روم سے باہر نہیں جانا چاہیے. یہ باتیں بچوں کے مائنڈ میں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ باتیں ہیں، بچوں کو بھی پتہ ہے. اگر آپ خود لکھ کے دیں گے نا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ حکم بن جاتے ہیں. اور اگر آپ بچوں سے خود بنائیں گے تو پھر بچے کہیں گے کہ یہ ہم نے خود بنایا ہے، یہ چیزیں ہم نے، یہ رولز ریگولیشنز ہم نے خود بنائی ہیں اور خود ہم نے جو ہے وہ ان پہ عمل کرنا ہے. الگ الگ بچوں نے بنائے، پھر آپ ان کے گروپ بناؤ، اور جب گروپ بن جاتے ہیں تو آپ گروپ سے کہیں کہ آپ لوگ مل کے جو ہے وہ 5 جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ فائنل کریں. اور اسی طرح پھر ہر گروپ سے سٹارٹ کریں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گروپ سے جو 5 قوانین ہیں جو آپ کو ٹاپ لگتے ہیں، جس پہ آپ ایگری کرتے ہو، وہ شیئر کریں کلاس روم کے سامنے. اور سارے گروپ جب شیئر کریں تو پورے گروپ سے ووٹنگ کروائیں کہ کون سا رول جو ہے وہ لاگو ہونا چاہیے. اسی طرح جو ٹاپ رولز ہیں کلاس روم کے وہ آپ نے اپلائی کر لینے چاہیے. کیا رولز ہو سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو فورس کر سکتے ہو اسی طریقے سے کہ پنکچولیٹی اینڈ ریگولیرٹی آپ میں ہونی چاہیے. اچھا ایک بات بتاتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ایک بات ہے، اب رولز بچوں نے بنانے ہیں، بچوں کے مائنڈ میں وہ بات نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں ابھی اتنی وسعت نہیں ہے. تو جب اس قسم کے معاملات ہوں گے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو پھر بچوں سے درمیان میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا کیا ہمارے کلاس روم میں رولز ریگولیشنز کی بھی قوانین ہونے چاہیے؟ کیا پنکچولیٹی کی بھی کوئی قوانین ہونے چاہیے کہ ہر بچے کو پنکچوئل ہونا چاہیے؟ یس میم، یس سر. بچے نے تو یہی جواب دینا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو رول آپ نے کلیو دیا نا، بچے کسی اور رول کو شامل کریں نہ کریں، اس کو لازمی شامل کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ رول آپ کے سامنے آ جائے گا. اور یہ کہ آپ کے بچے لازمی پرمیشن لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس پین نہیں ہے، کسی کے پاس نوٹ بک، تو وہ شیئر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کلاس روم میں چاہے ٹیچر ہے چاہے بچے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ناموں سے پکارتے ہیں. ٹیچر کو تو نام سے نہیں پکارا جاتا، تو
टीचर बच्चों को, हर बच्चों को नाम से पुकारेगा या बच्चे एक दूसरे को नाम से पुकारेंगे? कोई बिगड़ा हुआ नाम या इसके अलावा जो है वो नहीं होना चाहिए। और ये एक्सचेंज स्टूडेंट लोकेशन बच्चे पसंद करते हैं कि वो दोस्तों के साथ बैठें। अच्छी बात है, बैठें, लेकिन हर वक्त नहीं। आप खुद अगर टीचर हैं, आप सोचें कि आपके क्लास में आपके सिर्फ चंद बच्चे होंगे जिनके साथ आप क्लोज थे, पूरी क्लास के साथ नहीं थे। किसकी गलती है? टीचर की गलती है, क्योंकि उसने आपकी लोकेशन चेंज नहीं करवाई। आपकी लोकेशन चेंज होनी चाहिए ताकि आपकी दोस्ती सिर्फ 1, 2, 3 बंदों के साथ ना हो, बल्कि सारों के साथ हो। और कल जब आप बड़े हो जाओ, कहीं भी ज्वाइन करो, कहीं दूर दूर चले जाओ, तो आप लोग कनेक्टेड हो आपस में एक दूसरे के साथ। और कोई भी सवाल पूछने से पहले बच्चे जो है वो हाथ खड़े करें, बच्चा साफ़ होगा, जो क्लासरूम है वो साफ़ होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होगी। क्लासरूम का अपना एक जिसको बाज़ औक़ात मॉनिटर भी बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, और हर किसी को उस प्रॉक्टर जो है या जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, उस पे जो भी हिदायत होंगी सारी क्लास उस पे अमल करेगी। और इसके अलावा जब पढ़ाया जाएगा या फिर एक बच्चा रिहर्स करेगा या क्वेश्चन का जवाब देगा, तो सारे बच्चे उसको अटेंटिवली सुनेंगे और उस वक्त तक कोई भी बच्चा जो है इसके अलावा नहीं बोलेगा। ठीक है, रूल्स बहुत ज़रूरी हैं, बनाएं। बजाय इसके कि आप ख़ुद बनाएं, बच्चों से बनवाओ, ताकि बच्चे प्राउड फील करें कि ये रूल्स हमने लिखे हैं और हमने ही इनको फॉलो करना है। आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं एरर करेक्शन। बच्चे कोई गलती करते हैं, कोई सवाल गलत कर लेते हैं, कोई रीडिंग गलत कर लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है, तो उसको दुरुस्त करने का तरीक़ाकार, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जब हम बच्चों से सवाल करते हैं ना, तो ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये है ज़रूरी, लेकिन अगर आप गलत जगह पूछते हो तो बच्चे महसूस करते हैं कि वो कमज़ोर है। इसी तरह अगर आपने बच्चे की करेक्शन गलत की तो वो ये महसूस करेगा कि उसको कुछ आता नहीं है। इसलिए बच्चों की करेक्शन के लिए कुछ ख़ास तरीक़ाकार है। सबसे पहला है सेल्फ़ करेक्शन। अगर आप बच्चा कुछ गलत प्रोनाउंस करता है तो उसको कहें कि बेटा दोबारा पढ़ लीजिएगा, और जब वो दोबारा पढ़ेगा तो शायद जो प्रोनाउंसिएशन उसने गलत की थी उसको समझ आ जाएगी कि ये मैंने गलत ये चीज़ पढ़ी थी, उसको दुरुस्त कर देगा। या दोबारा तहरीर करने का कहेंगे या दोबारा कोई सवाल हल करने का कहेंगे तो वो ख़ुद से अपने आप को दुरुस्त कर लेगा, और आप ज़ाहिर भी नहीं करेंगे कि आपने उसको दुरुस्त किया है। तो जो सबसे पहले तरीका है किसी भी बच्चे को उसकी गलतियों को दुरुस्त करने का, वो सेल्फ़ करेक्शन है। दूसरा है पीयर करेक्शन, यानी एक बच्चा है, आपने उससे कोई सवाल पूछा, ठीक है, कि कुछ भी आपने सवाल पूछा लेकिन उसने गलत जवाब दिया, तो पीयर करेक्शन से मुराद ये है कि आप उसी क्लास में से किसी और बच्चे से पूछते हैं तो वो जवाब दे देता है और वो दुरुस्त जवाब होता है। तो इसी पीयर करेक्शन के थ्रू वो बजाय इसके कि आप उसको करेक्ट करते, उसके साथी ने उसको करेक्ट किया है और उसने अपनी गलती जो है वो सुधार ली है। जो तीसरा तरीका है वो कम अप्लाई करें, बच्चों को ख़ुद एंगेज करें ताकि वो ख़ुद एंगेज हों, ख़ुद जो है वो अपनी करेक्शन करें। वो है टीचर करेक्शन। जब टीचर उसको करेक्ट करता है, टीचर बच्चे ने गलती की और आप डायरेक्ट गए अपने बच्चे को करेक्ट किया, तो ये बहुत कम होना चाहिए। इंडिया के एक प्रोफेसर हैं, वो एक बच्ची की कहानी बयान करती हैं जिसको वो रोबोटिक्स पढ़ाते हैं। वो रोबोट ख़राब होती है तो सर के पास आती है, तो सर को बताती है कि इस किस्म के इसमें इशू है। तो सर उससे पूछते हैं, बजाय उसके कि वो रोबोट दुरुस्त करे, वो उससे पूछते हैं कि क्या मसला है। तो बच्ची कहती है कि सर शायद इसके बैटरीज़ का मसला।
تو سر اس سے کہتے ہیں کہ بیٹری چینج کروا لو، دیکھ لو۔ وہ جاتی ہے بچی، بیٹری چینج کرتی ہے، اس کے بعد بھی نہیں چلتا، سرکٹ چینج کرتی ہے، پھر نہیں چلتا، جو اس کا کارڈ ہوتا ہے پروگرامنگ والا وہ چینج کرتی ہے، تب جا کے جو ہے وہ روبوٹ چل جاتا ہے۔ اب سر نے ایک بات بھی نہیں بتائی، سر نے اس کو کریکٹ نہیں کیا، وہ بچی سارا کچھ خود کر رہی ہے، لیکن جب وہ روبوٹ چلنے لگ جاتا ہے تو بہت خوش ہوتی ہے، ٹیچر کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے مجھے کریکٹ کیا۔ ٹیچر نے کچھ نہیں کیا، ٹیچر نے صرف گائیڈ کیا، اس بچی نے سارا خود کیا، اس نے سیلف کریکشن کی، اسی وجہ سے وہ کچھ سیکھ گئی ہے۔ اب دیکھو، ایک غلطی درست کرنے کے لیے اس نے بیٹری چیک کی، اس نے پلگس چیک کر دیے، اس نے میموری کارڈ چیک کی، اس نے وہ چپ چیک کیا جس میں پروگرام تھا، تو کرتے کرتے اس نے کریکشن ساری کر لی ہیں۔ تو آپ کو بھی کچھ ایسا طریقہ اختیار کر لینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ بچہ غلطی کرے آپ اس کو ڈائریکٹلی درست کرو۔ پہلا، ایک بہت برا امپریشن جاتا ہے بچے پہ۔ دوسرا، جو غلطیوں سے سیکھنے والی بات آتی ہے نا کہ اپنے غلطیوں سے سیکھ لیا کرو، ہم اکثر سنتے ہیں، وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ پھر وہ جو غلطیوں سے اس نے سیکھنا تھا وہ نہیں سیکھ رہے، تو ان کو موقع دیں تاکہ وہ اپنے غلطیوں سے سیکھیں اور اپنے غلطیوں سے سیکھتے ہوئے وہ آگے جائیں۔ مجھ سے اکثر ٹریننگ میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ سر، جس ایریا میں ہم پڑھا رہے ہیں نا، ان کو ہماری زبان کی سمجھ نہیں آتی، مطلب کہیں پشتو بولی جا رہی ہے، کہیں سرائکی بولی جا رہی ہے، بلوچی بولی جا رہی ہے، تو وہ اپنی جو مدر ٹنگ ہے اس کو تو سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں، اگر ایسی کوئی سچویشن ہے نا تو آپ کو لینگویج میں چینج کر لینی چاہیے۔ جو بچے آسانی سے سمجھتے ہیں نا، اگر ان کو پشتو میں اچھی سی سمجھ آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو چینج کر لینا چاہیے۔ سرائکی میں سمجھتے ہیں تو چینج کر لینا چاہیے، بلوچی میں سمجھتے ہیں تو چینج کر لینا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم صرف اسی زبان میں پڑھانا شروع کر دیں اور جو مین لینگویج ہے، پرائمری لینگویج ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں۔ ادھر بھی ہمیں جانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل بچوں اردو سمجھتے ہیں لیکن آپ انگلش میڈیم کا پڑھانا چاہ رہے ہو، تو ایک فقرہ جس کو آپ انگلش میں پڑھتے ہو نا، ایک انسٹرکشن جس کو آپ انگلش میں دیتے ہو اور بچے نہیں سمجھتے، آپ ایک دفعہ اس کو اردو میں بھی دے دیتے ہیں۔ اردو میں اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ جو بچے نہیں سمجھ پا رہے، جو آپ کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کر پا رہے، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ میں نے اصل میں ایکچوئل میں نے کیا کہا ہے۔ جب آپ اپنے کلاس کا اختتام کرتے ہیں تو آپ کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ سمپلی کوئی ایکٹیویٹی کروا دیتے ہیں اور ایکٹیویٹی کے بعد نکل جاتے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پڑھایا وہ یا خود ریویو کروائیں یا پھر بچوں سے ریویو کروائیں اور ریویو کے بعد کلاس سے نکل جائیں، اور کوئی ہوم ورک دیں، ہوم ورک دینے کے بعد نکل جائیں، گڈ بائے کہیں اور نکل جائیں۔ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اختتام ہے نا وہ بہتر ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ بچوں کو ہوم ورک دینا بہت ضروری ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ بچوں کو ہوم ورک نہیں دیں گے اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو میں نے پڑھایا ہے نا، یہ جو بچوں کو میں نے سمجھایا ہے وہ بچے کر کے لے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ کلاس کا اختتام کریں تو اختتام میں آپ بچوں کو ہوم ورک ضرور دیں۔ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ ہوم ورک کیسے دیتے ہیں، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلاس کو اینڈ کیسے کریں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ریویو کروائیں۔ اگر مختصر ٹائم ہے تو آپ خود ریویو کریں کہ بیٹا آج ہم نے یہ پڑھا، پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا، پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا، اور اسی طرح ہم نے یہ کنکلوڈ کیا، ٹھیک ہے؟ بچے کہیں گے ٹھیک ہے۔ اب بچوں سے کہیں کہ بیٹا اب آپ لوگوں نے گھر سے یہ کر کے لانا ہے۔ اب یہ جو بچوں کو آپ کوئی کام دے رہے ہو نا، یہ کوئی کریٹیو ہونا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ بچے انگیج ہوں، بچے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیں وہاں سے، اور اس کے بعد خدا حافظ کر کے آپ چلے جاتے ہو۔ ہوم ورک کریٹیو ہونا چاہیے، جس طرح میں آپ سے بات کر رہا تھا
کہ اکثر ہمارے ٹیچر یہ کیا ہوم ورک دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ کر لانا ہے، آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ یاد کر کے لانا ہے۔ یہ یاد کرنا لکھنا ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں جو سٹارٹنگ کے کلاسز ہیں وہاں پہ ہمیں لکھنے کی سکلز ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں، وہاں پہ ہمیں یاد کرنے کی میمورائزیشن کی سکلز ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں یا ریڈنگ کی سکلز ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو ہمارا مقصد جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو سکھائیں، یہ جو کچھ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے بچے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، بچے اس کو لرن کریں۔ تو جب آپ انڈرسٹینڈنگ کرواتے ہو، جب آپ لرننگ کرواتے ہو نا، تو تھوڑا سا آپ کو کریٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے، کریٹیو انداز کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ بچے کو وہی ایکسرسائز دیں جو آپ نے کروائی کہ گھر سے کر کے لائیں، آپ بچوں کو کوئی اور کام دے دیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل آپ ناؤن وغیرہ پڑھا رہی ہیں تو گھر میں بچوں سے کہیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ اس کلاس کے دوران اگر کوئی کام کروا رہی ہیں، جتنے بھی ناؤنز آپ کے ارد گرد ہیں، آبجیکٹس ہیں، ان کو لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے کہہ دینا کہ ان کو ڈیوائڈ کریں، جو بھی ناؤنز کی دوسری ٹائپس ہیں گھر کی طرف بھیج رہے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ بچوں کو آپ فقرہ دیں کہ بچے یہ جو فقرہ ہے نا، آپ نے مختلف قسم کے کلر استعمال کرنے ہیں اور کلر کو کسی خاص پارٹ آف سپیچ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ریڈ جو ہے وہ ناؤن کا ہے، کوئی ورب کے لیے ہے، کوئی ایڈورب کے لیے ہے۔ تو یہ جو فقرہ ہے نا، یہ میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ لوگوں نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے اکارڈنگ ٹو پارٹ آف سپیچ۔ اگر ناؤن ہے تو آپ نے ریڈ کرنا ہے، اگر ورب ہے تو آپ نے بلیک کرنا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اب دیکھو یہ کتنا کریٹیو کام ہے، بچہ لکھ نہیں رہا، بچہ اتنا ریڈ بھی نہیں کر رہا، لیکن بچہ یہ جو کام کرنے لگا ہے نا بچہ، وہ سوچے گا۔ اگر آپ نے ایک بھی اس کو پیراگراف دیا ہے اور چھوٹا سا پیراگراف ہے نا، تو اس کو جتنی بھی پارٹس آف سپیچ ہیں اگر وہ سمجھا ہوا ہے تو وہ کر پائے گا، اگر سمجھا ہوا نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گا، نہیں کر پائے گا۔ تو جب وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور ہوم ورک وہ سٹارٹ کر رہا ہے، تو اگر اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے نا اور وہ نہیں کر سکتا تو وہ لازمی ہیلپ لے گا، وہ کوشش کرے گا کہ یہ چیز میں نے سمجھنی ہے۔ اور آج کل تو ٹیکنالوجی ہے، بچے خود موبائل ڈیوائسز استعمال کر رہے ہیں، تو وہ موبائل ڈیوائسز سے یوٹیوب کا استعمال کرتے ہوئے کہیں سے بھی کرتے کرتے اس بات کو سمجھے گا کہ پہلے تو مجھے پارٹس آف سپیچ کلیئر ہونے چاہیے۔ جب مجھے پارٹس آف سپیچ کلیئر ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے تب میں اس قابل ہوں گا کہ یہ جو پیراگراف ہے اس کے جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ ٹیچرز کے مطابق میں انڈر لائن کروں۔ اور چونکہ آج کل تو ہر بچے کے ساتھ موبائل ڈیوائسز ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ بچوں کو کچھ ایسے کام دینا جس کو ہم بولتے ہیں نا، جس طرح فلپڈ کلاس روم ایک کنسیپٹ ہے، بچوں کو کہیں کہ بچے یہ ویڈیو ہے نا، یہ لنک ان کے واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر سکتے ہیں آپ کہ یہ ویڈیو میں نے بنا دی ہے، آپ کے پیرنٹس کے واٹس ایپ گروپ پہ میں نے بھیج دی ہے، آپ نے کل اس کو دیکھنا ہے اور ان سوالوں کے جواب آپ نے لکھ کے لانے ہیں، یاد کر کے لانے ہیں، یا پھر یہ ویڈیو جو ہے اس ویڈیو سے میں نے یہاں پہ سوال کرنے ہیں۔ اب دیکھیں جب بچہ گھر جائے گا نا، ایک تو بچے موبائل میں ویسے بھی انٹرسٹڈ ہیں، ویڈیوز میں دیکھنے میں وہ تھوڑا سا زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ بچہ جو ٹائم اس نے گیم میں دینا تھا، گھر جا کے گیمز کھیلنے تھی، تو وہ گیمز کے بجائے موبائل اٹھائے گا اور وہ ویڈیو دیکھے گا، اس ویڈیو کو بار بار دیکھے گا، اور جو آپ نے سیٹ آف کویسچنز دیے ہوئے ہیں بچوں کو، ان سیٹ آف کویسچنز کو وہ آنسر کرنا شروع کرے گا، اور ایک خاص پلان جو ہے وہ بچے کا بن جائے گا۔ اور وہی بچے جب کل دوبارہ آپ کی کلاس میں آئیں گے، آپ نے پہلے سے اپنا ٹاپک ان کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، ویڈیو پہلے سے ہی آپ نے ان کی طرف بھیجی ہوئی تھی، کویسچن ایئر پہلے سے آپ نے بچوں کو دیا ہوا تھا، اب بچوں کو سارا پتہ ہے، بچے پڑھ کے آئے ہیں، بچوں کو آپ نے پڑھایا ہوا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہاں پہ اب اسکول میں بٹھا کے آپ اسی سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی کروائیں، کوئی اسی سے ریلیٹڈ پروجیکٹ بنوائیں، اسی سے ریلیٹڈ بچوں کو جو ہے وہ انگیج کریں، تاکہ جو کچھ وہ سمجھ کے آ گئے ہیں ان کی جو لرننگ ہے وہ ریٹین ہو پائے۔ تو بہت شکریہ دیکھنے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ویڈیو ہے جو ہر ٹیچر کے لیے ضروری ہے، اور اس میں ایسے کچھ ہدایات ہیں، ایسے کچھ ٹپس ہیں جو
ہر نئے ٹیچر کے لیے، ہر نئے اساتذہ کے لیے، یا اگر کوئی پرانے ٹیچر ہیں اور پہلے سے پڑھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کریں، ان پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ جب بھی آپ کلاس میں جاؤ نا تو آپ نے ان پوائنٹس پہ عمل کرنا ہے، ان پوائنٹس کو اپنے لاشعور میں بٹھانا ہے، تاکہ آپ چاہو یا نہ چاہو یہ لاشعوری طور پہ آپ کے مائنڈ میں ہو اور لاشعوری طور پہ ان پہ عمل ہو، تاکہ ہماری جو قوم ہے جس میں اب جو کریٹیوٹی ہے وہ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں لیکن وہ کریٹیوٹی میں ایک سوال بھی نہیں بنا سکتے، تاکہ ہمارے بچے کریٹیو ہوں، وہ کریٹیولی تھنکنگ کر سکیں اور وہ آگے بڑھیں اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپ قومیں ہیں، ان کا مقابلہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔